पहला सेगमेंट अनमोल मोती। और अजीब बात यह है कि आज अनमोल मोती का जो पहला सेगमेंट किया जा रहा है वो सेगमेंट है आयात कुरानी के फ़वाइद। क्योंकि आप जानते हैं कि एक अरसे से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब 114 सूरतों पर हमने गुफ्तगू की है, उसके फ़ज़ाइल फ़वाइद बयान किए। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला के 99 अस्मा उस पर गुफ्तगू की, उसके फ़ज़ाइल फ़वाइद बयान किए। उसके बाद जो है वो नाम जो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अस्माए आज़म के तौर पर दिए गए थे उनके फ़ज़ाइल फ़वाइद पर गुफ्तगू हुई। और फिर लास्ट में अभी हमने हुरूफ़ तहज्जी यानी अली बा ता सा गोया कि या तक इन हुरूफ़ तहज्जी के फ़ज़ाइल फ़वाइद आपके सामने रखे। और ये भी आप जानते हैं कि हम कोई भी सेगमेंट इस हवाले से जब मुकर्रर करते हैं तो हम अलटप अटकल पच्चू के साथ कोई ऐसा सेगमेंट शुरू नहीं करते। ख़ास तौर पे मेरा अपना मिजाज यही है, मैं रुजू इल्लाह करता हूँ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता हूँ, इस्तिखारे करता हूँ, दुआएं करता हूँ कि अल्लाह मेरे दिल में डाल कि मैं अब आगे कौन सा सेगमेंट शुरू करूँ कि जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे। तो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जो मेरे दिल में डालता रहा, मैं उसी तरीके से आपके सामने जो मुफ्ती कुरान की आयात और अस्माए आज़म के फ़वाइद व फ़ज़ाइल और रूफ़ तहज्जी की तासीरात पेश करता रहा। अब ज़ाहिर है कि लास्ट प्रोग्रामों में हमारे हुरूफ़ तहज्जी मुकम्मल हो चुके थे, क्योंकि 28 प्रोग्राम उसके मुकम्मल हुए। और ज़ाहिर है कि पूरे के फ़ीडबैक पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आलम का आलम अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है नफ़ा हासिल कर रहा है और बेहतरीन फ़ीडबैक देता है कि उनको बहुत फ़ायदा पहुँचा है। अब आखिर में अब अगला सेगमेंट हमें शुरू करना था, तो मैं भी इसके बाद से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह था और दुआ गो था कि या अल्लाह अब मैं क्या पेश करूँ। यार लोगों की भी मुख्तलिफ आरा हमारी में मौसूल हो रही थी कि हम अगला कौन सा सेगमेंट शुरू करें। तो अल्लाह तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में ये बात डाली कि कुरान करीम की सूरतों पर तो गुफ्तगू हो चुकी है कि एक एक सूरत के मुकम्मल फ़ायदे में बयान कर दिए, लेकिन सूरतों की अलग अलग आयात के हवाले से जो आयात उस पर पुरतासीर और पुरनूर हैं और जिसके मुस्तक़िल अलग कोई फ़वाइद हैं, उन आयात पर गुफ्तगू होनी चाहिए। तो ये बात दिल में आई कि आयात कुरानी यानी कुरान करीम की वो आयात जिन आयतों के अंदर इर्सेल्फ कोई ऐसी तासीर है किसी ख़ास मकसद के लिए, उसको पेश किया जाए। लिहाजा उसका उन्वान मैंने क़याम किया आयात कुरानी की जो है वो के फ़वाइद। तो आयात कुरानी के फ़वाइद के उन्वान से आज हम पहला सेगमेंट उसका इफ्तिताह कर रहे हैं और ये सूरह बकरा से हम शुरू कर रहे हैं। सूरह फातिहा तो ख़ुद एक छोटी सी सूरत है, उसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद तफसील से बयान किए जा चुके हैं। अब सूरह बकरा के अंदर कौन कौन सी वो आयतें हैं जिन आयतों की किसी ख़ास मकसद के लिए कोई तासीर है, उन आयतों पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। और मैंने जो है अपनी सोच विचार के बाद इस नतीजे पहुँचा हम 4 आयतों पर गुफ्तगू किया करें एक प्रोग्राम में। उसे एक जो आयत की के 2-3 फ़वाइद बयान कर दिए, दूसरी आयत के 2-3 फ़वाइद बयान कर दिए, तो हर प्रोग्राम में 4 आयतें आपके सामने पेश किया करें। तो यहाँ से वही हुआ कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 आयतें आपके सामने लाए हैं और सूरह बकरा की, और उनकी जो भी तासीर होगी, जो फ़वाइद होंगे, वो हम आपके सामने रखेंगे और आप अपने जो भी मकासद में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं जायज़ तरीके से और पूरे सिद्क़ व इखलास के साथ उससे नफ़ा उठाएँ, और ज़ाहिर हमारे लिए अजीम सदका जारिया होगा। तो गोया कि ये पहला और नया सेगमेंट है आयात कुरानी के फ़वाइद। इस हवाले से सबसे पहले जो है हम आयत पेश करते हैं और वो आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 71 आयत है। तो उसमें उसका एक टुकड़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून। बस वो लगते नहीं थे कि ज़िबा करेंगे, मगर उन्होंने ऐसा कर लिया। तो गोया कि लगता नहीं था वो ज़िबा करेंगे, मतलब ये इशारा असल में दिया। ये वो वाक़या जो गाय का वाक़या है, बनी इसराइल के अंदर एक क़िस्सा पेश आया था कि जो वो गाय को ज़िबा किया जाए, लेकिन यह कि वो गाय को ज़िबा करने के लिए तैयार नहीं थे। हीर हुज्जतें करते रहे, यहाँ तक कि सारे उनके इश्कालात शुबहात दूर हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन्होंने ज़िबा कर दी गाय, और फिर जो मकसद हासिल हुआ उस पर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आयात पेश की, फ़ज़बहुहा, फिर उसको ज़िबा किया, यानी बनी इसराइल गाय को ज़िबा कर दिया। और वो लगते ना थे कि वो ऐसा कर लेंगे, लगता नहीं था कि वो ज़िबा करेंगे, लेकिन ये कि बाहर उन्होंने गाय को ज़िबा किया। ये आयत है। ये आयत जो 71 है, इसके मुख्तलिफ़ फ़वाइद पेश किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि फल या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप काट कर उसकी मिठास या शीरीनी के मुतमन्नी हो कि ये चीज़ मीठी निकले,
اس میں اس آیت کو بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا آپ نے پھل کاٹنا ہے، خربوزہ خاص طور پہ، خربوزہ اب جاتے ہیں آپ کاٹیں اور وہ میٹھا نکلے، تو آپ اس آیت کو جو ہے وہ 3 مرتبہ چھری کے اوپر دم کریں، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ 3 دفعہ پڑھ کے چھری پہ دم کریں اور بسم اللہ کر کے خربوزہ کاٹیں، یا اسی طریقے سے تربوز کاٹیں، یا اسی طریقے آم کاٹیں، امرود کاٹیں، تو کوئی بھی ایسا پھل کہ جس کے کاٹنے کے بعد آپ اس کے میٹھے ہونے کے مطمئن ہوں تو آپ یہ پڑھ کے دم کر کے کاٹیں گے تو انشاءاللہ وہ پھل میٹھا نکلتا ہے۔ اور یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ بظاہر وہ پھیکے بھی ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ پڑھ کے جب کاٹا جاتا ہے تو واقعی وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تاثیر۔ دوسری تاثیر یہ کہ کوئی اور چیز ہے، پھل نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ میٹھی ہو، اس کے اندر مٹھاس محسوس ہو، ایسا چاہتے ہیں، تو وہ اس چیز کو بھی آپ جب اس یہ 3 مرتبہ آیت پڑھ کے دم کر کے بسم اللہ کر کے کاٹیں گے تو اس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیں گے۔ تو گویا کہ یہ اس آیت کی تاثیر ہے۔ دوسری آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 137 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہ یہ سننے والا جاننے والا۔ یہ 137 نمبر آیت ہے۔ یہ پس اللہ تبارک و تعالی ان کو کافی ہے۔ اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین، یہ یہود و نصارہ آپ کے حسد کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اس طرف سے بالکل مطمئن رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست آپ کی حفاظت کریں گے اور ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آپ کی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ اشاعت دین، دفاع اسلام میں لگے رہیں، دعوت تبلیغ میں لگے رہیں، باقی ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن کریں گے۔ یہ آیت ہے۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو جو ہے کسی ناراض کو راضی کرنے میں بڑی تاثیر ہے۔ مطلب حاکم ہے یا آپ کے دفتر کا باس ہے یا کوئی بھی بڑا ہے جو آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس کے اندر اس کی زبردست تاثیر ہے۔ اس آیت کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کے چہرے پھیریں، سینے پہ پھونک لیں اور وہ شخص جا کے ملے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مہربان کر دیں گے اور اس کے دل کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ یہ ایک تاثیر ہے۔ یا یہ کہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس کا تعویذ بنا لیں، اس آیت کو کاغذ پہ لکھ کے تعویذ بنا کے اپنے بازو پہ باندھ کے چلے جائیں۔ مرد سیدھے بازو پہ باندھے، عورت الٹے بازو پہ باندھے، تو یہ باندھ کے چلے جائیں، انشاءاللہ جو وہ راضی ہو جائے گا، وہ حاکم ہے، باس ہے، جو بھی حکمران ہے، تو انشاءاللہ آپ کے حق میں جو بات کرے گا۔ دوسری تاثیر یہ کہ میاں بیوی میں کوئی ناراض ہو گیا ہے، اب میاں بیوی میں کوئی ناراض ہو، اس کو راضی کرنا مطلوب ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 11 مرتبہ بیوی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیرے اور اسے جا کے گفتگو کرے، اللہ اس کے دل کو مہربان کر دے گا۔ اور یا یہ کہ اس کو لکھ کے اپنے الٹے بازو پہ باندھ کر جائے تو میاں آپ کا راضی ہو جائے گا۔ یا بیوی ناراض ہے تو میاں 11 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیرے یا بنا کے تعویذ سیدھے بازو باندھ کے بیوی سے بات کرے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ میاں بیوی اگر کوئی ناراضی ہو گئی تو اس کے لیے اس کے اندر تاثیر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی عنوان ایسا کوئی ناراض ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہو گیا، بہن بھائی سے، ماں باپ، گویا کہ کوئی بھی رشتہ جو ناراضگی اور اس کو رضامندی میں جو آپ نے تبدیل کرنا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کر کے چلے جائیں، اور جو ہے یا یہ کہ لکھ کے بازو پر چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے 156 نمبر سورہ بقرہ، آیت نمبر 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو کلمہ کتنا معروف ہے، کسی بھی مصیبت کے وقت، خاص طور پہ موت کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ اس میں عجیب و غریب تاثیر ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مصائب کا ذکر کیا جو انسانوں پہ آتی ہے
کہ فقر ہے، کہ خوف ہے، کہ دیگر جو مصائب ہیں، سارے مصائب ذکر کیے، اور اس کے بعد کہا وہ بشیر صابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور ان صبر کرنے والے جو ہیں ان کے اوپر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اگر یہ ہمارا پیارا اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو ہم نے اللہ ہی کے پاس چلا جانا ہے، ہم سب اللہ کے ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ بات کہتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے ٹکڑے میں بڑی تاثیر ہے گم شدہ چیز کے لیے۔ کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے، اب اس کے لیے آپ پریشان ہیں، گم شدہ چیز جو ہے وہ مل جائے، اس کے لیے ہے کہ آپ اس کو 101 دفعہ اس آیت کا ورد کریں، 101 دفعہ اس آیت کا ورد کریں۔ اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، بیٹھ کے ایک جگہ پہ 101 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون 101 دفعہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد دعا کر لیں کہ یا اللہ میری جو گم شدہ چیز ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہ دعا کر کے آپ اس کو تلاش کرنا شروع کریں، انشاءاللہ بہت جلدی وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اگر نہیں پہلے دن ملی، دوسرے دن پھر کریں، 3 دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی گم شدہ چیز مل جائے گی۔ یہ بہت مجرب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گم ہو گیا ہے، اب آدمی گم ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ اس آدمی کے نام کے عدد نکال لیں۔ اس آدمی کا نام مثلا علی ہے، علی ہے، محمد علی ہے، تو علی کے 110 بنتے ہیں، محمد کے 92 بنتے ہیں۔ 110 اور 92 کو جمع کر لیں، ٹوٹل کتنا بنا؟ اتنی تعداد میں آپ جس کا ورد کریں، روزانہ اس کا ورد کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھ کے جو گمشدہ جو بھی ہے، بچہ گم ہو گیا ہے، بھائی بہن گم ہو گیا ہے، یا ماں باپ میں سے کوئی اغوا اور گم ہو گیا ہے، تو جب اس کی دعائیں کرتے رہیں، 21 دن پابندی سے کریں، انشاءاللہ اس کا سراغ مل جائے گا کہ وہ آدمی کہاں ہے، انشاءاللہ اس کی خیر پتہ چل جائے گی۔ تو گمشدہ چیز ہو یا گمشدہ کوئی انسان ہو، اس کے تلاش کرنے میں اس آیت کو زبردست تاثیر ہے، انشاءاللہ وہ چیز مل جاتی ہے۔ اور اگر وہ چیز بالفرض خدا نخواستہ نہیں ملی تو اس سے اعلیٰ اور عمدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت جو ہے، چوتھی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 165، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو دوست، ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کی، اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی۔ اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب، کہ قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ گویا کہ اللہ نے اس آیت میں عنوان بیان کیا ہے۔ اب اس آیت کی زبردست تاثیریں ہیں۔ یہ آیت جو کسی کو مہربان کرنے کے لیے زبردست ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کے حوالے سے اللہ شکایت کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کی ایسی پوجا پاٹ، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ظالم شرک کر کے اس جو ہے وہ معبود باطل کی محبت میں ایسے سرگرداں ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ایمان والے، ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی کرتے ہیں کہ ایسی محبت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کو اللہ سے ہے، کہ یہ عنوان ذکر کیا، اور پھر بتایا کہ ظالم دنیا کے اندر تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کل روز قیامت میں عذاب الہی کا نظارہ دیکھیں گے تو تب پتہ چلے گا یہ ساری قوت تو اللہ کی ہے۔ یہ بت جن کی پوجا ہم کر رہے تھے، 360 بت ہم نے بیت اللہ میں سجا رکھے تھے، ان کے پاس تو کوئی قوت ہی نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہیں، ہم ان کو اپنا سفارش سمجھتے تھے۔ آج جو بہت سے جو وہ ہندو مت، مثلا ہندو مت کے اندر یہ مورتیاں پوجا پاٹ کی جا رہی ہیں، اور سمجھتے اس میں بڑی قوت تاثیر ہے، فرمایا کچھ نہیں، یہ سب اس وقت پتہ چلے گا کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت تو اللہ کی ہے، یہاں تو اللہ کی چلتی ہے، یہاں آخرت کے میدان میں کسی کی نہیں، کچھ نہیں، تو وہاں ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ تو یہ آیت اب اس کو جو ہے کسی کو مہربان کرنے کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ مثلا اگر یہ ہے کہ شوہر کو مہربان کرنا ہے، شوہر بیمار یعنی ناراض ہے، تو اس کے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کی چیز پر یہ آیت 11 مرتبہ دم کر دیں،
11 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے اس کے کھانے پہ دم کر کے، میٹھی چیز پہ دم کرے تو بیسٹ، لیکن اگر میٹھی چیز نہیں کھاتا، کوئی بھی چیز کھاتا اس پہ یہ دم کریں، اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی دم کر کے اس کو کھلا دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ جو پہلے دن ہی اس تاثیر اس کی ظاہر ہو جائے گی، ورنہ 11 دن آپ یہ پورا کر لیں، انشاءاللہ شوہر آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ یا اسی طرح سے بیوی ناراض ہے، وہ محبت نہیں کرتی، تو شوہر اس کے لیے دم کر سکتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو ناراض ہے، جس کو مہربان کرنا مطلوب ہے، اس کے لیے پڑھ کے آپ دم کریں گے تو زبردست تاثیر ہے۔ اب رہا بعض دفعہ ایسا رشتہ کہ دور ہے، قریب ہے نہیں کہ اس کو دم کر کے پلا سکیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہی آیت 41 مرتبہ پڑھیں، 41 ٹائم پڑھیں، پڑھ کے جو ہے وہ اس کی اگر کوئی تصویر ہے تو اس کی تصویر کو پر 3 دفعہ پھونک دیں، یا تصور میں اس کو پر دم کریں، اور کوئی چیز اپنے پاس رکھیں، چینی اگر تو بیسٹ ہے، چینی یا شکر اس کے اوپر دم کریں، اور چینی اور شکر جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پھینک دیں جہاں چونٹیاں کھائیں یا چونٹیاں کھا لیں، پر یہ کر دیں، انشاءاللہ وہ شخص جو دور بیٹھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جائز محبت کے لیے ہے، ناجائز محبت کے لیے کرنا بالکل حرام ہے، تو جائز محبت کے لیے آپ یہ عمل کریں، کمال کی چیز ہے۔ بیوی روٹ کے اگر میکے چلے گی، آپ یہاں دم کر کے چونٹیوں کو چینی کھلاتے رہیں، انشاءاللہ دیکھنا 11 دن کے اندر بیوی واپس آ جائے گی۔ شوہر جو ناراض ہو کے نکل گیا، اس کے دم کریں، یا اور کوئی بیٹا ہے، آج کل کی دنیا میں بیٹے جو ہے وہ ٹین ایج یا یوتھ جو ہے وہ فوراً بوتھ بنا لیتی ہے، بوتھ بنا کے گھر سے نکل گئی، اب اس کی بوتھی سیدھی نہیں ہوتی، اب کیا کریں؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ زیادہ سرگردہ نہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، یا اللہ تیرے دل میں سب انسانوں کے جو ہے دل ہیں، تیرے 2 انگلیوں میں سب کے جو ہے جو دل ہیں، آپ اس کو گھسیٹ کے میرے پاس لے آئیے۔ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس کے اوپر دم کریں، تصور میں یا تصویر پہ، اور چینی پہ دم کر کے چونٹیوں کو ڈالتے رہیں، آپ دیکھیں تماشا، انشاءاللہ وہ لونڈا کیسے جو ہے آپ کی محبت میں گرفتار ہو کے واپس گھر آئے گا۔ یہ جی تو گویا کہ 4 آیتیں ہیں جس پر آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ پہلے آیت نمبر 71، دوسری آیت نمبر 137، تیسری آیت نمبر 156، اور چوتھی آیت 165۔ تو گویا کہ ان آیتوں پر گفتگو کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی تاثیر، اس کے انوارات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور سب سے بڑی چیز ہے قرآن تو کتاب عمل ہے، ہمیں قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ سب سے بڑا نور تو قرآن کی آیات اور احکام پر عمل ہے، عمل کی توفیق نصیب بھی ہو، اور پھر قرآن کریم کا ایک ایک حرف جو ہے وہ منافع کا خزانہ ہے، اور یہ دنیاوی ہماری جو تکالیف ہیں، ہم کمزور ہیں، لہٰذا قرآن کریم کا اگر یہ فیض بھی ہمیں ملے تو زہ قسمت زہ نصیب، کیونکہ قرآن کا فیض ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پہلے سیگمنٹ کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا نفع عام بنائے اور صدقہ جاریہ ہو، آمین یا رب العالمین۔